वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक इंतहाई अहम बात हम कर रहे हैं हिजाब के हवाले से। इस्लाम में हिजाब के क्या अहकामात हैं और आदाब पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम देखते क्या है इस सोसाइटी में, हमारे माशरे में, जहाँ हम बात करते हैं कि लोग बहुत ही हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, लेकिन तरबियत का एलिमेंट जो है वो मिस होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हमें तरबियत हमारी अच्छी हुई होगी, हमें पता होगा कि इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में, इस्लामी तालीमात में, कुरान में क्या अहकामात जारी किए गए हैं, किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है, और हमारा जो एक लिबास है, हमारी जो पहचान है, जो हमारी शख्सियत है, जो हमारी एक इज़्ज़त है, उसका हमने ख़याल कैसे रखना है। पर्दा, हिजाब की जो हम बात करें तो कैसे, किस तरह से शर्म व हया को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम तर काम जो हैं वो सर अंजाम देने। उसी पे बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। खानम रिदा बतूल साहिबा हमारे साथ हैं, राबिया जमील साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। राबिया जमील साहिबा, आप ही से हम डिस्कशन करते, सूरत नूर का आप जिक्र कर रही थी, जहाँ हम बात कर रहे थे कि पर्दा क्या सिर्फ ख़वातीन पर फ़र्ज़ है, तो आप सूरत नूर का जिक्र कर रही थी, वो आप ज़रा जी, मैं आपको ये बता रही थी कि वहाँ पर मुखातिब जो है वो मोमिन मर्दों और औरतों को दोनों को किया गया। ठीक है। और फिर शुरू होती है बात आपके घर में दाखिल होने की इजाज़त से। ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मैनर्स हैं, हमने सीखे हैं कि आप किसी के भी रूम में जाएं तो इजाज़त लेकर जाएं। लेकिन वहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि आप अपने बच्चे को भी सिखाएं, बच्ची और बच्चे को भी, कि वो अपने वालिदैन के कमरे में ख़ास तौर पर उस वक्त पे जब उनका आराम करने का टाइम है, ठीक है, तो इजाज़त लेकर जाएं। सही। तो ये लाजमी है हमारे माशरे में। अपने बच्चों के लिए हम इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आप घर के अंदर किसी के झांक नहीं सकते। झांकने का हम आराम से कमरों में देखते हुए, घरों के गेट बीच में जो वो है वहाँ से अंदर देखते हुए ताक झांक का जो सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। और बच्चों को सिखाया नहीं जाता। आराम से देखने, अंदर देखें कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम अक्सर बेल बजाते हैं और साथ देखते हैं, चेक भी करते हैं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो मतलब नॉर्मल एक चीज़ें आ जाती हैं। अब पर्दा और हिजाब जो है उसके अहकाम और आदाब में जो है ये चीज़ें भी शामिल हैं कि आपने सिखाना है कि किसी के घर में दाखिल कैसे होना है। अपने वालिदैन के कमरे में, अपने घर में भी जाएं आप, ठीक है। तो वो एक सहाबी ने कहा कि रसूलुल्लाह सिर्फ मेरी वालदा होती हैं घर में, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम उनको ऐसी हालत में देखो जिसमें तुम नहीं देखना चाहते, क्योंकि उस वक्त में घरों पे वो दरवाजे, डोर बेल्स नहीं थी। तो सहाबी ने कहा कि नहीं रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा कि फिर इजाज़त लेकर जाएं। तो आपने इजाज़त देनी, और ये नहीं कि इजाज़त के लिए आपने सिर्फ आप थोड़ा सा वो करके और फ़ौरन से जो है वो अंदर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि ख़वातीन जो है वो अपने आप को प्रॉपर्ली कवर कर लें। बिल्कुल। ये घर के महरम रिश्तों के लिए बात हो रही है। तो जो ना महरम है उनके लिए कितनी सख्ती है कि आपने इजाज़त लेनी है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने इजाज़त के लिए आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, इजाज़त लेंगे, और अगर नहीं कोई इजाज़त देता आपको अंदर दाखिल होने की तो आप बुरा मनाए बगैर बिल्कुल तो आप वापस आ जाएं। हम लोग तो फ़ोन कॉल्स पे भी कर करके परेशान कर देते हैं कि एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, और फिर उसके बाद हम इस चीज़ को माइंड में भी रखते हैं कि मेरी कॉल्स मेरी चीज़, और इस तरह की हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं। अगर कोई हमें रिस्पॉन्ड ना करे या फौरी दरवाज़ा ना खोले, हम फिर उसका बदला भी लेते हैं। हालांकि ये भी हमारी ये चीज़ है। हम फिर इसने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूँगी। आप एक छोटा सा मैसेज जो है तो हमारे नहीं, और फिर उसमें हमारी अखलाकियत में भी शामिल है, हम खुद भी इग्नोर भी करते हैं। ये चीज़ें भी हमने अभी, मतलब आपके हाथ में एक चीज़ आ गई लेकिन आपने भी आदाब नहीं सीखे, उसको ही हम रिलेट करें आज के दौर से। फिर गसे बसर की बात अगर करें कि उसमें ख़ास तौर पे की गई कि निगाह को नीचे रखो, और ये ख़वातीन को भी कहा गया और मर्दों को भी कहा गया। मतलब ये नहीं है कि आप निगाह नीचे रख कर चलते जाएं। उसका मतलब ये कि शर्म और हया वाली हो, आप दूसरे को स्कैन ना करें। ये ख़वातीन के लिए भी है और ये मर्द हज़रात के लिए भी है। तो क्या हम इन आदाब का ख्याल रखते हैं? और ख़वातीन भी आज हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? हया जो है वो ईमान का हिस्सा है ना, शर्म और हया जो है। लेकिन हमारे बच्चे और बच्चियाँ, और बच्चे तो बहुत आज़ाद, क्योंकि वो मर्द हैं, तो उनको तो खुली आज़ादी है कि सड़क पर चलने वाली जितनी ख़वातीन हैं आप उनको पूरी तरह देखें, स्कैन करें। अगर सिर्फ हिजाब के बग़ैर वाली ख़वातीन जो हैं वो हरेसमेंट का शिकार हो रही हैं, तो हम देखते हैं कि हिजाब में भी ख़वातीन को किस तरीके से जो है वो रास्ते में राह चलते हुए तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। गसे बसर की बात हो रही है। फिर उसके बाद कहीं आती है बात आपकी कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये भी ख़वातीन, मर्द और औरत दोनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है। तो दोनों तरह से कि आप मुझे अपनी शर्मगाहों की, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
تو کیا ہم خواتین کے اوپر تو یہ حدود و قیود لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں اور کر بھی رہی ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, جو خواتین نہیں کر رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں تنقید کا شکار بھی ہیں. پردہ کر رہی ہیں, جو حجاب کر رہی ہیں, انہیں بھی کہیں نہ کہیں. تو کیا آپ نے اپنے مرد حضرات کو جو ہے کیا ہم ان کو بھی اسی طرح سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ جو اوپن ہے ماڈرزم میں اپنے آپ کو رکھ رہی ہے, نہ ہم انہیں جینے دے رہے ہیں, نہ جو باپردہ ہیں جو حجاب کر رہی ہیں, نہ ہم انہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بچی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو پورا ڈھک کر نکل رہی ہے, تو کیا آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے کور کیا ہے جو احکامات الہی کے مطابق ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ جیسے سورہ نور تو ایک خاص اس میں اتری تھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ایک تھا, ان کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کی اس میں بات ہوئی تھی. پھر جا کر آگے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکرائب ہو رہی ہیں, لیکن پہلے جو ہے وہ دیکھیں آپ کو بیسک آداب جو ہیں وہ قرآن پاک دے رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ والی چیزیں کیا ہم اگر اس کو اپنا اس کا تقابلہ جو ہے وہ اپنے آج کے معاشرے سے کریں تو ہم اپنی بیسک سے ہی بہت دور. یہ بیسکس آداب, گھر میں داخل ہونا, اجازت لینا, نگاہ اور آپ کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت, زیب و زینت تو الگ بات آ جاتی ہے نا, یہ تو آپ خاص تقریبات پہ کرتے ہیں, خاص جگہوں پہ کرتے ہیں. ہر وقت ہر عورت زیب و زیبائش کر کے نہیں بیٹھی ہوتی, ہم گھروں میں نہیں بیٹھے ہوتے, ہم بازار میں اگر کچھ ضرورت چیزیں لینے جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے کر کے نہیں جائیں گے. یہ تو آپ کی اور طرح سے کہ آپ کس طرح سے کہیں پر بھی سوشلی مکس اپ ہونے کے لیے کوئی فنکشن پہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کرتے, لیکن دونوں طرف سے ہی تربیت کی اشد ضرورت ہے. اور یہ اس وقت مجھے لگتا ہے دور حاضر میں کچھ زیادہ ہمیں خانم رضا بطول صاحبہ ضرورت ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, اور دین اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس کی خصوصیت میں حیا ہے, یعنی حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہاں ہم بات کریں حجاب کی, پردے کی, تو یہ یقیناً صرف خواتین پر فرض نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ان ڈیٹیل آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور وضاحت کیجیے. میوش بڑا خوبصورت سوال ہے, اور پہلے اس پہ بات ہم نے کی بھی کہ مرد اس چیز سورہ نور کی آیت نمبر جو 30 ہے اس میں مرد کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اچھا, اب یہاں پر بات جب ہوتی ہے نا تو خواتین کا ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. جب وہ روڈ پہ جا رہی ہو تو کہتی ہے ہم کیوں حجاب کریں, مرد کو چاہیے وہ نظر نیچے کر لیں, نگاہیں نیچے کر لیں, ہم کیوں پردہ کریں. معذرت کے ساتھ خاتون کی یہ سوچ بہت غلط ہے. آپ کو رب نے جب بہت باحجاب اور باپردہ بنا کے بھیجا ہے, دیکھیے جہاں پر لفظ عورت ہے نا وہاں پہ لفظ حیا ہے. بالکل. اور حیا کن چیزوں میں ہے یہ رب نے قرآن میں بتایا, اور کتنی خوبصورت احکامات ہے کہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو نیچے کرو, پھر رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بدن کو چھپاؤ, اور پھر جب ہم ان چیزوں کی نافرمانی کر کے چھوڑ دیجئے, کون سا شیعوں کا مذہب ہے یا اہل سنت کا مذہب ہے یا اہل حدیث کو چھوڑ دیں, آپ قرآن کو لے رہے ہیں نا, قرآن کو لے لیجئے, آپ کو دلیل قرآن سے چاہیے, سب کے لیے نا, سب کے لیے کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, اور صرف قرآنی تورات انجیل زبور ان میں بھی یہی حکم ہے. عیسائیت میں دیکھیں تو وہ اکثر جب اپنی چرچ میں جاتے ہیں تو اپنے دوپٹوں کو نیچے کر لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہمیں خدا کی بارگاہ میں باحجاب جانا سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہمیں ایک گندگی میں جاتے ہوئے خود کو چھپانا سمجھ نہیں آتا ہے. اور پھر ہم مردوں پہ اعتراضات کرتے ہیں نگاہیں نیچے کریں. بھائی یہاں پر اگر آپ آگے چل کر دیکھیں تو شریعت میں بتایا گیا کہ عورت کو کس طرح سے گھر سے باہر نکلنا چاہیے. بالکل. آپ کا جسم پہ پہنا ہوا لباس ٹائٹ نہ ہو, بالکل تنگ نہ ہو, جس میں آپ کا پورا فگر نظر آ رہا ہے. اب میں اپنے آپ کو ماشاءاللہ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلی اور پھر یہ امید بھی کروں کہ لوگ مجھے نہیں اس سجی سوری چڑیا کو کوئی دیکھے نہ, ایسا نہیں ممکن ہوتا. آپ جو امیدیں خود سے باندھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے بھی باندھیں. بالکل, کہ اگر آپ خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ نے اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل. دیکھیے میں اگر بنا بناؤ سنگار کے باہر نکل رہی ہوں, کسی راہ چلتے کو کیا پڑا ہے کہ وہ میری طرف دیکھے. بالکل. ایون یہاں تک بھی ہے کہ آپ بھڑکیلے کلر نہ پہنیں, رنگ برنگے اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم, اور پھر دورے آپ دیں گے سورہ نور کی جو آیت نمبر 33 ہے اس کے آپ شان نزول میں جائیں تو دیکھیں کہ جب دورے جناب سلمان تھا اور دورے جناب فرعون اور یہ جو ہارون کا دور تھا, اس میں بتاتے ہیں کہ فرعون کے دور میں خواتین کیا کرتی تھی, موتی اور ان چیزوں کے لباس پہن کے سڑکوں پہ چلتی تھیں.
موتی اور مطلب بناؤ سنگھار والے زیورات پہن کے, کپڑے نہیں ہوتے تھے, زیورات پہن کے بنا لباس کے وہ باہر نکلنا. تو اس وقت بھی ان کی کتابوں میں بھی, ان کے بھی صحیفوں میں حجاب کا حکم ملا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جو تمہیں نبی بنا کر اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو تم اس چیز پر آواز حق بلند کرو کہ خاتون کو بتاؤ کہ کیا طریقہ ہے. ابھی ہمارے دور میں جیسے آپ بات کی گئی کہ مردوں کے حجاب کی بات بہت ضروری ہے, اور یقین مانیں یہ جوان ہونے کے بعد آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے. بچپن وہی بات ہے نا کہ ماں کی گود پہلی درس کا ہے. اب یقین مانیں میں یہ بھی ریسنٹلی دبئی گئی تو وہاں پہ ایک گھر میں میرا جانا ہوا, تو وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ بچہ تھا اور وہ مجھے ملنے نہیں آیا. میں نے ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا بچے سب آئے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ کیوں نہیں آیا؟ نہیں, جہاں پر فیمیلز کی گیدرنگ ہے وہاں پہ بالغ بچوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے گھر میں. دبئی کا کیا کم ماڈرن ہے. اور آپ یہاں کی حالت دیکھیں, جب میں کلاس لیتی ہوں تو میری مائیں, جو بچیاں کی مائیں ہوتی ہیں, وہ اکثر یہ کہتی ہیں بچوں کو نا حجاب کے بارے میں بتانا ہے آپ نے, بچوں کو اب بہت بتانا ہے کہ یہ ایسے جانا ہے. اور تھوڑی دیر بعد انسٹا پہ جب ان کی پکچرز آتی ہیں تو وہ ٹائٹس میں آ رہی ہوتی ہیں. آپ بتائیں میری 5 یا 10 منٹ کی کلاس, اور پھر جب ان کو اعتراض کیا جائے کہ جی بچوں نے کیسا لباس, بچیاں ہیں نا, ابھی تو چھوٹی بچی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بچیوں کی آپ نے بات کی, اور والدین کی یہاں کے تربیت کا ان کا بڑا رول ہے. آپ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلیو لیس شارٹ اسکرٹس ہم انہیں پہنا دیتے ہیں, ابھی تو چھوٹی بچی ہے, وہ اس کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا میں یہاں پہ کال بھی نوٹ کرنا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ زرخیز زمین کی مانند ہے, تو اس میں جو بیج بوگے وہی پروان چڑھے گا. تو ہم بچوں کے بچپنے میں کیا بیج بول رہے ہیں؟ شارٹس پہننا, اس کو اچھا ہونا بتا رہے ہیں. ٹائٹ لباس پہننا, ہم اس کو اچھے وے میں بتا رہے ہیں کہ تم پہن سکتے ہو. جینس پہننا, آپ پہنیں, ضرور پہنیں, لیکن ایسے اس طرح انداز میں پہنیں کہ وہ آپ کی فگر کو ظاہر نہ کرے, بالکل آپ کا جسم ظاہر نہ ہو. اور یقین مانیں مجھے تو انگریز بہت اچھے لگتے ہیں, کھلے کھلے ڈلے ڈلے کپڑے پہنتے ہیں. مطلب ان کا تو وہ ہم نے ان کی گندی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اور اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا, اور انہوں نے ہماری جو چیزیں ہیں ان کو لے لیا, اڈاپٹ کر لیا. وہ بڑی بڑی چادروں کے ساتھ آج کل وہ ملبوسات بنا رہے ہیں, اور ہمارے دلہنوں کے کپڑے ہی چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک بات میں جو ناظرین کے لیے بھی بیان کرنا چاہوں گی, جب حجاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ خاتون کہ جو حجاب کرتی ہے, میں ان کے لیے پوائنٹ کر رہی ہوں, خدارا جس دن آپ اپنی زندگی کا آغاز کر رہی ہیں, جس دن آپ ایک نئے رشتے میں جا رہی ہیں, آپ اپنی پرانی عبادات کو ضائع مت کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا بناؤ سنگھار, تمہاری زینت تمہارے محرم رشتوں کے لیے. اوبویسلی جو رشتہ تمہارے ساتھ منسلک ہو رہا ہے وہ دنیا میں تمہارے ساتھ چلے گا, سروائیو کرے گا, تو تم اپنا بناؤ سنگھار خاص کر اس کے لیے کرو. بالکل. ہماری شادیوں میں بناؤ سنگھار آج کل دنیا والوں کے لیے, دوسروں کے لیے دکھاوا, سب کچھ دنیا والوں. بالکل, میں نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ تیار نہ ہوں, ضرور ہوں, لیکن اگر آپ باحجاب ہیں تو حجاب کا مذاق نہ بنائیں. بالکل. اچھا یہاں لباس کی ہم چونکہ بات کریں, پردے کی بات کریں, لباس پر ایسی خوشبو نہ لگائی جائے جو نامحرموں کو یہ بہت اہم نقطہ ہے, نازک نقطہ ہے, میں اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گی. دیکھیے آج کل نا فیمیلز کے لیے لانگ لاسٹنگ اسمیل ہونی چاہیے, وہ اسمیل ہو کہ, اور آپ یقین مانیں دیسی ٹوٹکے بھی بڑے خوبصورت ہیں. یہاں پہ اگر دیسی ٹوٹکے, میری نانی اماں تھی تو وہ ہمیں پھٹکری دیا کرتی تھی پانی میں مکس کر کے, کہتی تھی اس سے نہاؤ اور خوشبو آپ کے جسم سے آئی. یہ ٹوٹکا جب میں نے خود کیا, آپ یقین مانے آپ کو کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑی, ایک خاتون کو نہیں پڑتی ہے. یہ لوگ ہنسیں گے کہ عالمہ خود تو برانڈڈ شاید یوز کر, میں خود بھی پرفیوم کی بہت شدائی ہوں, مجھے پرفیومز کے بنا باہر جانا اچھا نہیں لگتا, لیکن اس پرفیوم کا انتخاب کریں, شرعی یہ مسئلہ ہے کہ جو دوسروں کو آپ کی طرف اٹریکٹ نہ کریں. آپ گزر رہے ہیں اور عطر کی خوشبو وہ گلی میں سے, ہم تو کہتے ہیں ایسے ہم فریگننس کا استعمال کریں, ایسی خوشبو لگائیں کہ ہم جہاں سے گزرے وہاں خوشبو ہی خوشبو ہو. اور آپ کو پہلے ایک رواج ہوتا تھا لائٹ اسمیل ہونی چاہیے, اب یہ کیوں آ رہا ہے؟ شیطانی طاقتیں جو آپ پر حملہ آور ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. اور ایک خاتون کے لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ تیز خوشبو لگا کے وہ نہ گزرے, کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی آپ پہ حاوی ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز سے کیوں دور ہو رہے ہیں, ہم اللہ سے کیوں دور ہو رہے ہیں, ہم عبادتوں سے کیوں دور ہو رہے ہیں, وہ طاقتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں ہائے مجھے تو رات کو آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو مجھے تو نیند نہیں آتی. خدا کا کلام جب آپ کے دل پر اثر نہیں کر رہا تو کچھ وجوہات ہیں. کیسے محاسبہ کریں رات کو بستر پر جانے وقت کے
میں نے دن کیسے گزارا, میں نے اپنے ساتھ کیا کیا کیا, اور وہ کیا 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 میں صرف آپ کی زبان نہیں ہے, بالکل آپ کا کردار بھی ہے, آپ کے لباس بھی ہے. آئمہ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو دن گزرتا ہے اس میں کردار فقط اور فقط تمہاری زبان کا نہیں ہے, تمہارے پہنے ہوئے لباس کا بھی ہے, تمہاری نگاہوں کا بھی ہے, تمہارے وجود پر اوڑے ہوئے ان ملبوسات کا بھی ہے. یہاں پہ احکامات میں ایک اور چیز میرے سامنے ہے کہ عورت مردوں والا لباس نہ پہنے, اور ہم آج کل کیا کر رہے ہیں. ہاں وہ امام زمانہ کے ظہور کی ایک نشانیوں میں بھی ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم ان ڈیٹیل مزید بات کرتے ہیں. ناظرین یقیناً سینسٹیو ٹاپک لیکن انتہائی اہم اور بہت ہی وسیع ٹاپک, جس پہ یقیناً یہ آج کے پروگرام کا وقت بھی کم پڑے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کچھ اور اہم پوائنٹس جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم بات ہم کر رہے ہیں حجاب کے حوالے سے, پردے کے حوالے سے, کہ اسلام میں حجاب کے جو احکامات ہیں, آداب ہیں, وہ کیا ہے اور کس قدر اہمیت ہے. یقیناً اگر ہم اپنی اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یہ آج جن سوالوں پہ ہم جن کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں وہاں پہ تمام تر چیزیں کلیئر ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دنیا میں خود کو کامیاب بنانے کے لیے, اپنی کمپنی کو ایک عروج پہ پہنچانے کے لیے, یا خود کو کامیاب بنانے کے لیے, ایک اچھی ڈگری لینے کے لیے انتھک محنت کریں گے, لیکن اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق, قرآن کے مطابق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے. ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے آخرت میں جا کے بھی جواب دینا ہے. وہاں پہ ہم کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں تو بڑے اچھے اچھے کام کیے, بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی, اپنی کمپنی کو بڑا عروج تک پہنچایا, لیکن اللہ کے حضور جا کے ہم کیا, جو اسلامی تعلیمات, اسلام, قرآن جو ہمیں کہتا ہے, کیا اس پہ ہم نے خود کو اس طرح اس مطابق خود کو ڈھالا, یا پھر صرف لوگوں کو یا دنیا کو خوش کرنے میں ہم لگے رہے. اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. خانم رضا بطول صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے کچھ چیزوں پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے, جیسے کہ لباس پر ایسی خوشبو نہ لگائیں جو نامحرموں کو اپنی طرف متوجہ کرے. ایک اور چیز ہم نے ڈسکس کرنی تھی کہ عورت مردوں والا لباس نہ پہنے. آج کل تو کامن ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گی, وہی بات, شروع سے آپ نے کسی کو کیسے گروم کیا, وہی بات تربیت کی بات آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیرنٹس ابھی مجھے کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے تو حجاب کی طرف نہیں آ رہے, کبھی وہ خود سے یہ سوال کریں کہ جب آپ ان کی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, میری بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, تو آپ کس طرح سے بچوں کی شاپنگ کر رہے ہیں. ہاں, یہ مثالیں آپ دنیا والوں سے لیں کہ جب وہ لوگ اسلامک ممالک کے جن میں انٹروڈیوس ہی بچوں کو عبایا سے کروایا جا رہا ہے, انٹروڈیوس ہی کھلی کھلی فراک سے کروایا جا رہا ہے, کتنے خوبصورت لگتے ہیں, کتنے پیارے لگتے ہیں. آپ یقین مانیں کبھی ایران اور عراق کا بندہ وزٹ کرے تو پتہ چلتا ہے ہر معاشرے میں ہر جگہ گندگی ہے, بالکل, ہم انہیں نہیں ریپرزینٹ کرتے, حالات ہر جگہ, لیکن اچھی چیزوں کو لینا چاہیے. بالکل, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں, کیوں ہیں؟ تاکہ جو بچی اس چادر کو اپنے سر پہ رکھ رہی ہے کم از کم وہ اس کا پاس رکھے. بالکل. آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر ٹائٹ لباس پہن رہے ہیں تو آپ اپنی شناخت کو گم کر رہے ہیں. گم کر دیں, بالکل ایسے. شناخت گم کیسے ہو رہی ہے؟ جب پتہ ہی نہیں چل رہا روڈ پہ گزرنے والی لڑکی ہے یا لڑکا. میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ روڈ پہ جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا بائک پہ بیٹھا ہوا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ آپ نے بہت یہ واقعی اہم پوائنٹ کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. لڑکا ہے, ہم سمجھتے ہیں لڑکی ہے لیکن وہ لڑکا نکلتا ہے, ہوتا لڑکا ہے لیکن ہم لڑکی سمجھ رہے ہیں, لڑکی سمجھ. اور بال, اور مجھے آخرت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے, روز جمعہ ہے تو کیوں نہ ہم آخرت کو بھی اس چیز کو یاد کریں, اور ہر روز ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے انسان تو واقعی یہی ہے, کہتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا جب روز محشر آئے گا تو اس دن مرد جو ہے وہ عورت کی طرح لگیں گے, عورت مرد کی طرح, اور جب اور وہ وجود چیخے گا کہ میں تو عورت تھی. اس نے کہا تم نے دنیا میں خود کو کیسے ریپرزینٹ کیا. اور آج دیکھیں نا یہی ہو رہا ہے, نشانی واضح. سب سے بڑی میں قصور یہاں پہ اپنے پیرنٹس کا سمجھتی ہوں. آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو گروم کرتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہی آپ کے لیے رول ماڈل ہے. اور آج کل شناخت ہی نہیں ہو رہی تھی ماں کون سی اور بیٹا کون سا ہے. یہ بات, لباس دونوں کا ایک جیسا ہو گیا ہے. آپ خود کو ویل سیٹڈ رکھیں. دنیا کے ساتھ چلنا دین کا ایک جز ہے, بالکل جز ہے. ضابطہ حیات جو دین ہم کہتے ہیں کیوں ہے, حیات کا پورا نچوڑ ہے دین کے اندر. لیکن اسلام کیا بتاتا ہے؟ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلو. دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج تم نے گاؤن پہن لیا کل تم نے ٹائٹس پہن لیے, آج تم نے خوبصورت لباس پہن لیا اسلامک کلچر میں چلی گئی تو تم بہت, اور کل تم انگلش یا ویسٹرن کلچر میں جا رہی ہو تو تم ویسی دکھو. نہیں,
آپ کا وقار کیا ہے. اور قرآن کی آیت یہاں پہ شاہد ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا وقار کھو دو گی, تم اپنی شناخت کھو دو گی, یہ چیزیں تمہارے وقار کو گرا رہی ہیں. ہمیں جب کیا یہ آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت جو ہے وہ یہ لمحہ فکر ہمیں دینا ہے خود کو, بالکل خود کو. یہ پروگرامز, یہ گفتگو یہ تب مفید آور ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم خود کو یہ لمحہ فکر دیں کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں. یہ اتنی محنتیں اگر سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی گزرتا ہوا لمحہ یا کوئی آواز ہمارے لیے راہ ہدایت کھول دے. اور وہ سیدہ کا خوبصورت جملہ بی بی سلام علیہ کہ عورت کے لیے سب سے مفید یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور یقین مانے خود کو ایک دفعہ اسٹیج پہ لا کر دیکھیں, زیادہ سے زیادہ خود کو بچائیں, اپنی تنہائی کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو دنیا والوں کی ضرورت ہی نہ ہو. اور میں یہ نہیں کہتی کہ خود کو بس گھر میں بند کر لیں, لیکن گھر کی چار دیواری واقعاً آپ کے لیے ایک جہاد ہے. بالکل ہے جہاد. جو خاتون مجبور ہے وہ تو نکلے, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ اپنے گھر کے اندر تربیت کچھ کر سکتی ہے. آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں, اپنے گھر میں انٹرسٹ لیں. آج کل بچیاں نا گھر سے زیادہ باہر انٹرسٹ زیادہ لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ آئیڈیل ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. میں وہ جو گھر والوں کا بیٹھ کے بات کرنا, آج ماں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے, بھائی لوگ اپنے روم میں ہوتی ہیں, باپ اکیلے روم میں ہوتا ہے. ایک گھر میں ایک جگہ ہو کر بھی ہم ساتھ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو مشین ہے اس نے ہمیں دنیا والوں سے دور کر یقین مانے. لیکن وہی بات ہے, دین دنیا دونوں سے کہیں نہ کہیں دور کر دیا. اور دین کے جتنا قریب ہونا چاہیے تھا اس سے ہمیں اتنا ہم دور ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. روزے محشر ایک وہ بھی آیا تھا نا کہ جس کو جتنا پتہ ہوگا اس سے اتنا حساب ہوگا. تو لوگ آج کل کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو پتہ ہی. کیسے جب آپ کو برائی پتہ چل سکتی ہے اس سے تو اچھائی کیسے پتہ کیوں نہیں؟ رابعہ صاحب آپ کی طرف آتی یہی بات لے کے کہ کیا عورتیں جو ہیں وہ ان کا جو سماجی ملنا جلنا ہے یا ملازمت ہے, جاب ہے یا تجارت ہے, تو یہ آج کل ہمارے مائنڈ میں یا ہماری تربیت کے تھرو یا یہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں اس کے تھرو یا سوشل پریشر جو ہم نے لوگوں کے مائنڈ میں ڈال دیا یا خواتین کے یا اوور آل سب کی کہ پردہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلیں؟ اچھا میں بات اپنی یہاں سے شروع کروں گی کہ ایک چیز ہماری نا معاشرتی طور پہ نا ہم سب کے اندر رچ بس گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے نا ہمیں لگتا ہے وہی صحیح ہے. اور ہم نے جو سیکھا ہے وہ دیکھیں کہ ہم نے ایکچولی سیکھا جس تربیت سے ہم گزرے ہیں, جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, جس فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ جس اسکول سے, کیونکہ آپ کی پرورش اسی اس میں ہوئی, آپ نے پورا ٹائم گزارا, یا پھر آپ نے یونیورسٹی, اسکول, مدرسہ جہاں پر بھی رہے, آپ نے جس اسکول آف تھاٹ سے سیکھا ہے نا, آپ اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے بہت انتہائی طور پر مذہب کے ساتھ ایک منسلک خاتون ہو یا بہت دور کا مطلب یہ کہ ہم بظاہر ایک شخصیت کی بات کریں, لباس کی بات کریں کہ کس طرح سے, دونوں طرف سے بڑی انٹینس قسم کی جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو لباس جنہوں نے اپنا مکمل کور کیا ہوا ہے وہ شاید ایک جگہ پر اچھا بھی ہے, ہو سکتا ہے ان کی سوچ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور احکام الہی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پہن رہے, لیکن کئی جگہوں پر شاید دوسروں کو ڈرانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. اسی طرح سے دوسری طرف کا آپ دیکھیں تو وہ خواتین جو نہیں ہیں, دوپٹہ بھی نہیں لیتی یا اس طرح سے ہے, ان کا یا تو یہ ہے کہ بھئی جو دوسرا والا ہے وہ تو بہت ہی شدت پسند مذہبی چیز سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ایک ماڈرن سوچ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں. جی, تو یہ دو آپ الگ الگ تضاد دیکھتے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکے ہیں. بلیسڈ ہیں وہ قومیں اس وقت جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ہم کوئی گیدرنگ بھی کر رہے ہیں نا جس میں کوئی پردہ کرنے والی یا چادر اوڑھنے والی, برقع پہننے والی خاتون ہے, کوئی ہمارے ایون رشتہ دار یا فرینڈ کولیگ میں, ہم اپنی وہ ایک گیدرنگ میں سے نہیں بلائیں گے کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے, اگر وہ آ بھی جائے تو ہم اسے اتنا کرٹیسائز ہے, اتنا اسے وہ ٹارچر کر دیتے ہیں کہ وہ خود اس محفل کو چھوڑ کے آپ اس پہ اپنی سوچ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی والی بات ہے, جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں لگتا ہے وہی صحیح ہے, سوچ کو ہم کھولتے نہیں ہیں. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا ہے. آپ مذہب, دوسرے مذاہب کو ہم دیکھتے ہیں وہ مذہب الگ ہے, ٹھیک ہے, اور دنیاوی زندگی الگ ہے. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ مذہب کو اپنی پوری زندگی میں
ऐड कर सकते हैं, मिक्स अप करके चलेंगे आप हर चीज में लेकर आएंगे। हम वही बात कर रहे हैं, आप अलग नहीं रख सकते। इस्लाम की बात करें, उनकी तालीमात को देखें तो वो आपको कहीं कामयाब होने के, बाहर निकलने से आपको मना नहीं कर रहा। आपको दो तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे भी आपने सवाल मुझसे ये किया कि एक तरफ खवातीन ऐसी हैं जो पर्दा जिनकी राह में हायल है, उनकी तरक्की की राह में, दूसरी तरफ हम मगरबी ममालिक में देखते हैं कि पर्दे के ऊपर ही पाबंदी लग रही है कि भाई आपने पर्दा नहीं लेना या वो इस तरह से, मतलब ये कि हिजाब नहीं करना या इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। फिर हम कई जगहों पर ऐसे भी देखते हैं कि आपको मुसल्लत कर दिया जाता है। यहाँ पर दो चीजें, हम अगर अपने इस वक्त पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हम बात करें, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क की बात करें, यहाँ के मीडिया की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूं, क्रेडिट सच टीवी को जाता है कि इस तरफ मैं इसी बात दौर के अंदर रहते हुए वो पर्दा हिजाब का ख्याल रखते हुए अब यहाँ ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हमें जो दिखाया और सिखाया जा रहा है, हाँ। वो नमूदो नुमाइश और दिखावा इस तरह है कि हमारी बच्चियां उस तरह से उस तरफ आ ही नहीं पा रही हैं, और वो मसले मसाइल जो वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में हमें दरपेश हैं वो दिखा ही नहीं रहे। आप तो कुछ और दुनिया दिखा रही हैं जिसमें आपने जो किस तरीके से वो पूरी जिंदगी में एक दफा शादी होती है। अब देखिए, अगर हमें लगता है कि ठीक है लोग मीडिया को, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, यहाँ पे जो बात होगी, जो एंकर का बनाओ सिंगार होगा, उसको लोग, ऑडियंस जो है वो फॉलो करेगी, तो आप ये ट्रेंड सेट कर सकते थे कि अपनी दीन को, अपनी इस्लामी वैल्यूज़ को आप बरकरार रखना चाहते, इसको परवान चढ़ाना चाहते, लोगों के दिलों में इसकी इज्जत और मोहब्बत पैदा करना चाहते, तो आपके जो एंकर बैठे हुए, आप उनका बनाओ सिंगार ऐसा कर दें कि लोग फॉलो करेंगे। भाई हिजाब आप अपने आप को मॉडर्न शो करवाने के लिए भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने हिजाब पहन लिए आप तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं आ सकते, आप स्क्रीन पे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। और फिर शादी जिंदगी में एक दफा होती है, लेकिन हमारी बच्चियां जो है वो इस फैंटेसी के साथ पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। ये दिन आएगा, ये करेंगे, ये कुछ होगा, ये बनाओ सिंगार, और फिर पैसे का बेतहाशा इस्तेमाल, बिल्कुल, जो वक्त के साथ साथ बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जी, ये वही वाली चीजें हैं कि मजहब से दूर होने की वजह से सादगी, हमें बार बार कहा गया सादा रहना, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। सादा आप रह सकते हैं, पर्दे के साथ भी आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया कि लिबास जो है वो आपकी शख्सियत का आईनादार है। तो पहली बात तो ये कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे भी हम बात कर रहे थे, जैसे हमने सूरह हिजाब और सूरह नूर की बात की थी, बच्चों को बताएं, बच्चों और बच्चियों को, कि बेटा ये आपकी लिमिट है। जी, नहीं, ये लिमिट है कि आपके हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा जो है वो बाकी सारा जिस्म जो है वो आपका ढका हुआ हो। बिल्कुल। ऐसे और आप इन लोगों के सामने आपने पर्दा करना है, इनके सामने आप इजी रह सकते हैं। इसके बाद आपकी चॉइस है, आप कौन सा लिबास मुंतखब करते हैं। आप कमीज शलवार पहनते हैं, आप स्कर्ट पहनते हैं, आप पूरा अबाया पहनकर बाहर आते हैं, आप जो भी लिबास मुंतखब करते हैं उनकी चॉइस उनके साथ रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रॉक पहनने वाली खातून जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ और किस्म का लिबास जो है पसंद है, तो ये बच्चों को चॉइस देनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, ना मर्द हजरात को, ना इस तरह से। लेकिन उसमें आपने ये ज़रूर रखना है कि आप इस तरह का लिबास पहने जो आपकी जिस्म के साथ, जो हम बार बार बात करें, तो क्या करना है और क्या नहीं करना, यही आप अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा ये आपकी लिमिट्स है, इससे आप क्रॉस नहीं करेंगे। और ये लिमिट्स सिर्फ आपकी घर से, दरवाजे से बाहर नहीं निकलते हुए होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो एक, सोशल मीडिया पे भी जब आप अपेयर हो तो आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे कि हमारी जो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है, अनफॉर्चुनेटली हमने तो अपने आप को इस दुनिया के अंदर, मॉडर्निज्म के अंदर इस कदर इन्वॉल्व कर दिया कि हमें लगता है जब तक हमने टाइट लिबास नहीं पहना होगा, हमने शॉर्ट शर्ट या स्कर्ट नहीं पहनी होगी, स्लीवलेस नहीं होंगे, ओपन हेयर नहीं होंगे, या डीप नेक नहीं होगा, बैकलेस नहीं होगा, तब तक तो हम कामयाब नहीं हो सकते, लोगों में हमारी वाह नहीं होगी। और ये प्रैक्टिकल अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमने अपने अंदर और सोसाइटी में इसको ऐड कर दिया है, और हमने प्रैक्टिकली ये देखा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब अपने आप को इस तरह से कवर करके निकलते हैं, हम ज़्यादा अपने आप को सेफ एंड साउंड फील करते हैं। हमें लगता ये है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है क्योंकि हमने अपने आप को कवर कर लिया, तो हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने काम के ऊपर फोकस करना है। तो ये बच्चियों को तभी सीखने को मिलेगा जब हमारा मीडिया भी इस चीज़ को दिखाएगा, आप उसको रोल मॉडल के तौर पर जो है वो लेकर आएंगे। आज से अगर सारा मीडिया, जितने भी चैनल्स है ना, अपनी एंकर्स को हिजाब करवाना शुरू कर दे, देखेगा ट्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल, और सादगी के फॉलो करेंगे इसको, और फिर सादगी होनी चाहिए। ये देखिएगा लोग फॉलो करेंगे कि भाई ये तो आजकल मीडिया का भी ट्रेंड बन चुका है,
تو آپ ایک اگر آپ نے فیشن یا ٹرینڈ کے طور پہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ یہ لائن سیلیکٹ کر لیں. خدارہ 70% ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کو چیزیں سکھانی ہیں, یہ آپ نے ہی سکھانی ہے. بریک کے بعد مزید اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں. یقیناً ناظرین کافی ساری پوائنٹس آج ہم نے ڈسکس کیے, مزید بھی اپنے مہمانوں سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں پردہ, حجاب اور اسلامی تعلیمات, اسلام اور قرآن کیا اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے, کیا احکامات ہیں, کیا آداب ہیں, اسی پہ بات کر رہے ہیں. پردے کی, چادر کی, حجاب کی اہمیت کو جاننا اور اس وقت دور حاضر میں اس کی اہمیت کو جاننا یا اس کی جو ضرورت ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے, اسی پہ ہم بات کریں. اور کیسے لوگوں کے جو مائنڈ سیٹنگ بن چکا ہے کہ حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ, برقعے کے ساتھ آپ تو کامیاب نہیں ہو سکتے, خواتین ملازمت نہیں کر سکتی, وہ تجارت نہیں کر سکتے, خود کو کامیاب نہیں بنا سکتی. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے, اسی پہ بات کریں. خانم ردا بطول صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں, آخری سیگمنٹ ہے, کچھ منٹس ہمارے پاس ہوں گے, تو میں چاہوں گی کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں. بات ہو رہی تھی آفر بھی کہ ہر کسی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ کوئی روز نیا لباس خریدے, ایکسپینسو کپڑے جو ہے وہ پہنے, یا ایک وہ سوسائٹی کا ایک المیہ بھی بن چکا ہے کہ دکھاوا, نمود و نمائش. جس قدر آپ دکھائیں گے کہ بھائی یہ تو بڑے مہنگے کپڑے پہنتی ہے, روز نئے کپڑے پہنتی ہے, تو اس کی واہ واہ کچھ زیادہ ہوگی. اب ہر کسی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو چادر, ایک بڑی چادر, سر ڈھانپنا, اس کی افادیت جو ہے وہ بتائیں ناظرین کو. میرش بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور اس کا جواب واقعاً وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو باحجاب ہوتا ہے. یقیناً. پتہ ہے کیوں؟ حجاب میں آپ بہت کچھ چھپا لیتے ہیں. میں اگر ایز اے مزاحی ایک جملہ کہوں تو حجاب جب آپ کرتے ہیں نا, آپ کو نہ اپنے ہیئر سٹائل کی فکر ہوتی ہے, سب سے بڑی بات, بالکل ہیئر سٹائل کی فکر نہیں ہوتی. حجاب میں گاؤن کے اندر آپ کچھ بھی پہن لیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہے. آپ نے کپڑے استری کیے ہیں, نہیں کیے ہیں, وقت کا مطلب آپ جو کہتے ہیں, جو لوگ اوبویسلی جاب گوئنگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک روٹین ہے جیسے آپ کی ہے یا لوگوں کی ہے, تو آپ کا تو ایک اوبویسلی ضرورت ہے ہر روز ایک, چونکہ آپ کی وجہ سے مارننگ اچھی ہوتی ہے لوگوں کی. ہاں کیوں؟ کیونکہ ایک ہی چادر اور ایک گاؤن کے ساتھ لوگ اکتاہٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں, لباس بدلنا دین میں برا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ضیاء برا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بڑے نجف کے عالم دین تو بڑی خوبصورت بات کہتے تھے, وہ کہتے ہیں ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے پیسے ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے حجاب کے اوپر صرف نہیں کرتے. تو یہ کہاں کا رول ہے, یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ خود کو باوقار بنانے کے لیے اچھے لباس کا انتخاب کریں. کیا بات. اور ایک مومن کی بھی نشانی ہے کہ اس کے پاس ایک بہترین لباس کیا ہوتا ہے, وہ لباس کہ جو اس کو پاکیزہ دکھائے, اس کو باحیا دکھائے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ٹرینڈ آیا ہے جلدی سے میں اس کو اپنا لوں, چاہے وہ میرے وقار کو ٹھیس پہنچائے, چاہے وہ میری شناخت کو بجھا دے. وہ جلتا ہوا چراغ جو جل رہا تھا, ٹرینڈ کو فالو کرنے میں پیچھے نہ رہ جاؤ. دیکھیے, آپ باہر کی طاقتوں کا ایک کیا رول ہے کہ وہ دین اسلام کے رنگ کو مٹانا چاہتے ہیں, اپنے رنگ کو حاوی کرنا چاہتے ہیں نا. آپ یقین مانے جو معاشرے میں گندگی پھیل چکی ہے اس ٹائم, ہمارا پاکستان چھپ کے برائیاں کر رہا ہے, باہر سے بیان ہے, وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا جو برائیاں یہاں پر پاکستان میں اور چھپ کے ہو رہی ہیں. ہاں, آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نفس کو نہیں پہچان پا رہے. بالکل. دیکھیں, ایک گھر میں جب کسی کو ہم داخل کرتے ہیں تو ہم بہت سوچتے ہیں کون کس کو آنا چاہیے, کس کو نہیں آنا چاہیے, کون مہمان بن کے آ سکتا ہے, یہ تو مجھے پسند نہیں ہے, یہ ریلیٹیوز مجھے نہیں اچھا لگتا, یہ زیادہ دن نہ رہے. کیوں ہم اپنے دل میں جب کسی چیزوں کو داخل کرتے ہیں تو یہ فکر, یہ سوچ نہیں رکھتے ہیں کہ ہاں یہ میرے وجود کو کتنا سنوار رہا ہے اور کتنا بکھیر رہا ہے. ہماری آج کل کی بچیاں, جو آپ نے بات کی کہ ہم جب کسی گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں یا تو وہاں پہ کیسے لباس کا انتخاب کریں, اس لباس کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو خوبصورت دکھائے. یہ نہ کہیں کہ اس گیدرنگ کا تھیم یہ ہے, اس گیدرنگ کا تھیم یہ بون فائر تھی یا کالجز کے ایونٹس سے, تو آپ نے تو جب تک شارٹ شرٹ نہیں پہنی, ٹائٹ جینز نہیں پہنی, تو آپ اچھا نہیں دکھیں گے. اگر آپ کو اتنا ماڈرن ہو کر جانا ہے, پیچیدہ بات ہو نہ ہو, لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے پہنیں گے ہم, اور آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کا وقار لوگوں کے لیے مذاق کا نشان بن جاتا ہے.
آپ کی شناخت گم ہو جاتی ہے. میں بار بار یہ لفظ شناخت کیوں کہہ رہی ہوں؟ در حقیقت ہم خود کو پہچان ہی نہیں پائے. 1,24,000 نبی آئے, آئمہ معصومین علیہ السلام آئے, ہر نبی نے محنت کی کس لیے؟ تاکہ تم اپنی شناخت بناؤ. بالکل. اگر میں خود کو مسلم کہتی ہوں تو دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, نظر آنا چاہیے, نظر آنا. اور ہماری یہ جو آج کل میں بڑی مجھے دکھ ہوتا ہے میڈیا پہ جب میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں جو اپنا آپ بھول کر, اپنے ماں باپ کی تربیت کو بھلا کر روڈز پر آ جاتی ہیں. یہ جملہ نہیں ہے کہنے والا, لیکن اس پر ہمیں خود, آپ نے کہا نا میڈیا میں ایک ٹرینڈ ڈالیں, آپ حجاب کے ٹرینڈ کو اتنا ابھاریں کہ وہ بچیاں مجبور ہو جائیں خود کو چھپانے کے لیے. کیونکہ ہم کر رہے ہیں نا فالو, ہم ردا بطول صاحبہ ہم کر رہے ہیں نا میڈیا پہ جو بات, سوشل میڈیا پہ جو چیز آ جاتی ہے, چاہے وہ لباس اچھا ہو نہ ہو, ہم اسے فالو کرتے ہیں. ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت نے کوئی لباس زیب تن کیا ہو تو ہم اسے فالو کرتے ہیں. اور مہوش آج کل جو بچیاں بیچاری ایسے برے کام کر رہی ہیں, میں انہیں بیچاری ہی کہتی ہوں. کیوں؟ دنیا کو دیکھ کر. دنیا اتنی پیک پہ جا رہی ہے, وہ جو ہماری لیڈ کلاس ہے انہیں فالو نہیں کریں گی, وہ پیچھے رہ جائیں گی, اور انہیں لگتا ہے یہ غربت ہے. حالانکہ یہ غربت نہیں ہے. آپ کی حلال, اور قول معصوم ہے, حلال روزی بہت کم ہوتی ہے, آتی ہے اور سکون ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. اور جن کو میڈیا پہ دیکھ کے کہتے ہیں کاش میں تو ویسی دکھوں, اس سٹار والی کی طرح دکھوں, ویسا لباس ہو, وہ سوچتے سوچتے ہم ایسی دلدل میں اپنے پاؤں پھنسا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. نکلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے, اور واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں لڑکی کی عزت ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ سفید چادر, اس پر جب دھبا لگ جاتا ہے نا دکھتا ہے وہ, اور وہ چاہے آپ جتنا دھو لیں وہ دکھتا ہے. بالکل. خدا را اپنے وجود کو اتنا پاکیزہ کر لیں, جتنا حجاب پر بات کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کو رب نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اگر ہم اپنی اس بات کو ہم سمجھ لیں, پہچان جائیں, تو یقیناً تمام ایشو ختم ہو جائے. رابعہ جمیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. حجاب کے آداب کی ہم بات کریں, بے شمار اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی. حجاب کے سب سے بڑے فائدے کی بات کریں تو یہ آپ کے نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے. آج نہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر پا رہے اور نہ ہی اپنی نگاہوں کے تھرو اپنے دل کی حفاظت کر پا رہے ہیں. لاسٹ میں کیا ایسے ورڈز آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گی جو حجاب کے آداب, اس کی افادیت کو ظاہر کر سکے, اور ہماری جو بچیاں, ہماری جو خواتین یا اوور آل سوسائٹی سمجھتی ہے کہ حجاب کرنے والی باپردہ خواتین جو ہیں وہ آگے نہیں آ سکتی, آگے بڑھ نہیں سکتی, انہیں تو معاشرے میں سروائیو کرنے کا, جینے کا, ایون رہنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم چینج کریں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ایک تو آپ باہر نکلنے سے مخلوط محفلیں جو ہیں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, ہاسپٹلس میں جانا ہے. پھر ہم نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی جب ہم خواتین کے مسائل پہ بات کر رہے تھے کہ آپ بچیوں کو اسکول تک تو نہیں آنے دیتے, لیکن ڈاکٹرز آپ کو خواتین ہی چاہیے. تو ہمیں ضرورت تو ہے کہ ہم اپنے بچے, وہ بچیاں تبھی ڈاکٹرز بنیں گی جب وہ ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو کسی صورت میں بھی ختم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مکمل, اور نہ ہی ہماری جو اس وقت معاشی مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیں اس چیز سے الگ رکھتے ہیں, اس چیز سے روکتے بھی ہیں, الگ بھی رکھتے ہیں کہ ہم بالکل الگ سے یونیورسٹیز بنا لیں, تعلیمی ادارے بنا لیں جہاں پر صرف لڑکیاں تعلیم حاصل کریں. کلاسز ڈفرینٹ کر سکتے ہیں, تعلیمی ادارے بہت مشکل بات آ جاتی ہے. پھر بازار ہیں, مارکیٹس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, آپ الگ الگ چیزوں کو کر ہی نہیں پا رہے. لیکن ہم یہاں ایسی کچھ ایسے ٹرمز, ایسی کنڈیشن جو اسلامک پوائنٹ آف ویو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسی قوانین ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں, اگر انہیں مد نظر رکھیں تو خواتین اور مرد دونوں اگر سمجھ جائیں تو پھر یہ برائی ختم ہو سکتی. میں یہی بات آپ کی جو ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی ایسے ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مہوش آپ, کہ ہماری وہی والی بات آ جاتی ہے, ہم پہلے ٹائم سے جو ہے وہ بات کریں تربیت. اگر تربیت صحیح ہو جائے تو پہلی تو مسئلہ ختم. جی, پہلی بات ہوتی ہے شعور, کہ غلط اور صحیح میں فرق. ٹھیک ہے. وہ شعور ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینا ضروری ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا نہیں ہے. اس میں آپ کو چوائس مل سکتی ہے. ہاں, یہ آپ کی چوائس ہے, یہ آپ چوائس پہ کر سکتے ہو. جیسے بھی انہوں نے بھی کہا کہ لباس کو اپنے کس طرح سے خوبصورتی سے آپ پہنیں اور اس پہ وہ رکھیں, تو وہ چوائس آپ کو ملے گی. لیکن اس میں حدود یہ ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور اس پہ آپ سختی سے عمل درآمد بھی کروائیں. ٹھیک ہے. عمل کروانا یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. خانم ردا بطول سے آپ کی طرف آتی ہوں, آخری چند منٹ ہیں تو اس میں چاہوں گی کہ آپ اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیں. کچھ اور چیزیں پردے کے حوالے سے میرے سامنے آئی ہیں کہ جس میں
کہا گیا ہے کہ اگر آپ حجاب کا جو ایک آداب اس میں سے شامل ہے کہ عورت غیر محرم مردوں سے بات چیت کرنے میں احتیاط کرے اور بات چیت کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنا. ہم کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, آپ کا ایک روب رہے گا, یہ ہم ایک بات کرتے ہیں. اور دوسرا, آپ اپنی آواز ہمیشہ نرم رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کرتے وقت موضوع ایسا ہونا چاہیے جو غیر محرم مردوں کے لیے مناسب ہو. اچھا, بات نرم نہ ہو لہجہ نا, یہاں پر ہے کہ نرم نہ ہو. سیکنڈلی ایک جملہ جو میں بتانا چاہوں گی, یہ بہت ہی خوبصورت ہے, اسی میں پیغام بھی ایڈ کروں گی. ایک چیز تو یہ وہی بات آ جاتی ہے, آپ نے خود کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے. اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو ہر کوئی دیکھے, ہر کوئی آپ کا سوداگر بن کر آپ کے دروازے پہ آئے, تو آپ سب کو بانٹیں گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی خاص مجھ خاص تک پہنچے, تو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ, آپ اپنے موضوع کا چناؤ, آپ اپنی آواز کا چناؤ اس خاص کے لیے رکھیں گی. میں خاتون ہو کر, ایز اے خاتون ہو کے خاتون کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, اپنے لفظوں کو ضائع مت کریں, اپنے لہجوں کو ضائع مت کریں, اپنی نگاہوں کو ضائع مت کریں. ہر کوئی آپ کی خوبصورتی کا مستحق نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کرے. خود کو اتنا عام مت کر دیں, نہ کریں. ہم نے عام کر لیا ہے مہوش, ایک خاتون اتنی عام ہو گئی ہے کہ مرد کو اس کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قدر نہیں ہے. یقین مانیے جو مرد کہتے ہیں نا, یہ تو ایسی ہے, یہ تو روتی ہی رہتی ہے, جو ہم کلیئر نہیں بتا سکتے لیکن لوگ سمجھتے ہیں, اور کہ عورت نے کس قدر خود کو عام کر لیا ہے. اور یہ عام ہونے کی وجہ سے مرد آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ عورت کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. یہ برائیاں ہم نے کسی اور سے نہیں لی, ہم اپنی ذات سے جنم دے رہے ہیں. خود سے پیغام یہی ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے نفس کو پہچانو تاکہ خدا کی شناخت ہو. جب تم اپنے نفس کو پہچانتے ہو تو تمہاری قیمت 100 گنا بڑھتی ہے. اور کہا کہ جب تم اپنی قیمت بڑھاتے ہو نا تو تمہارا خریدار خدا بنتا ہے. زبردست زبردست. جی رابعہ جمیل صاحب, آپ کا پیغام ہماری خواتین اور میں کہوں گی کہ مردوں کے لیے, دونوں کے لیے خاص طور پہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ میں بار بار اس چیز کو جو ہے وہ زور بھی دے رہی تھی اس چیز کے اوپر کہ بالکل آپ نے تربیت, اور وہی والی بات ہے پہلے شعور دیں انہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے, کیونکہ ہم بچوں کو کنفیوز رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ آگے کنفیوز ہے, مذہب کے نام پہ بھی اور اپنے کلچر کے حساب سے بھی. تو ان کو پہلے شعور دیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا, اور پھر ان کو گائیڈ کریں, تربیت کریں ان کی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو معاشرے میں مکس اپ کرنے کے لیے پریزنٹ کریں. بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحب, آپ کا بہت شکریہ. رابعہ جمیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ کہ نا ناظرین, انتہائی اہم ٹاپک اور سینسٹیو ٹاپک تھا. کوشش کی کچھ اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھے, لیکن آج کے دن ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اتنا جو خوبصورت ٹاپک جس پہ ہم نے ڈسکشن کی, اللہ پاک اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.